अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। न्यूयॉर्क में मैं 10 साल रहा हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी वहाँ पे वक़्त गुज़ारा है, मैंने जो आजकल के हालात हो रहे हैं वहाँ पे, मैंने इस तरह के हालात कभी पहले नहीं देखे थे। मैंने वहाँ पे कभी मेयोरल जो कैम्पेन्स हुआ करती थी, उसमें 13-13 हज़ार, 15-15 हज़ार बंदे इकट्ठे होके एक जगह पे, मैंने कभी इस तरह के सिलसिले नहीं देखे थे। लेकिन 1 साल हो गया है, हम एक फिनोमेना देख रहे हैं जिसका नाम है ज़ोहरान ममदानी। ये जो शख्स है, इसने जब से कैंपेन में अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, हम देख रहे हैं कि पूरी ना सिर्फ न्यूयॉर्क में, बल्कि अमेरिका में, बल्कि अब तो इंटरनेशनली भी, वो एक डिबेट का उसने ट्रिगर कर दिया कि पूरा-पूरा एक सिलसिला जो है। और उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिक रिमार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम स्लर्स आ रहे हैं, रेशियल जो भी एक आपको पता है वहाँ पे जो मामला चलते हैं वो भी हैं। हर तरफ से एक नेगेटिविटी का एक बाज़ार गर्म है जो कि उसके खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है। ये क्या हो रहा है? इसका तज्ज़िया करते हैं, न्यूयॉर्क चलते हैं और बात करते हैं अपने दोस्त जनाब डॉक्टर शेख उबैद साहब से, जो कि एस्पायर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त तंज़ीम है, जिसको सरबराही के वो अंजाम दे रहे हैं उसकी, और मुस्लिम एडवोकेसी में उनका बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे, माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव हैं। चलते हैं न्यूयॉर्क और बात करते हैं डॉक्टर साहब से और उनसे पूछते हैं इस मामले में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जनाब। डॉक्टर शेख उबैद साहब, ये मुझे बताएँ कि ये मैंने अभी जो बात कही है, मैंने कम से कम अपने 10 साल में तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी, जो अब आप आजकल देख रहे हैं। ये जो ज़ोहरान ममदानी, और फिर आपने जो देखा अभी 1-2 दिन पहले जो उनकी स्पीच थी, जो कि बहुत ही मूविंग और बहुत ही सेंटिमेंटल किस्म की स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं अपना रिलिजन ना बताऊँ, मैं मुसलमान का अपने आप को इंट्रोडक्शन ना कराऊँ, नाम चेंज कर लूँ या व्हाटएवर। तो ये जो सूरत-ए-हाल बनी है, ये क्या हो क्या रहा है? इसको थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा-सा आसान करके बताएँ कि ये हो हुआ क्या है? क्योंकि न्यूयॉर्क जैसी जगह पे, जो कि दुनिया के लार्जेस्ट सिटीज़ में से आता है, वहाँ पे एक मुसलमान का इस तरह कैंपेन में आ जाना और उसकी वजह से पूरी दुनिया में वो कैंपेन जो है उसका मशहूर हो जाना, और जो-जो बड़े-बड़े लोग थे, उनका उसके सामने हार जाना, शिकस्त तस्लीम कर लेना एक तरह की। ये हो क्या रहा है? हू इज़ दिस फिनोमेना? फिनाम आपने सही कहा, फिनोमेनन सही लफ्ज़ है इसके लिए। आपने जज़्बाती और बहुत ही सीरियस बात की, लेकिन उसका जवाब मैं एक पेशकशी से करता हूँ, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी के बारे में मेरी पेशकशी गलत साबित हुई, तो हो सकता है कि ये पेशकशी सही साबित हो कि आने वाली जनवरी में हुँ, अब कराची के मेयर साहब जो हैं वो लंदन और न्यूयॉर्क के मुसलमान मेयर्स को अपने पास दावत देंगे। तो ये जब जहाज़ के दरवाज़े खोलेंगे, तो अमेरिका का जो जहाज़ का दरवाज़ा रहेगा उससे निकलेगा जो है एंड्रू कुओमो, और लंदन के जहाज़ से निकलेगा गोल्डमैन। हुँ। तो आपके मेयर साहब बड़े परेशान हो जाएँगे, वो कहेंगे भई ये क्या हुआ? तो अच्छा। पता चलेगा कि ममदानी ने कहा कि भाई तुम एक हारे हुए मेयर थे, तो मैं मेरा तुम्हारे पास आना मुनासिब नहीं था, तो मैंने भी हारा हुआ बंदा भेज दिया तुम्हारे पास, और सादिक खान भी यही कहेंगे। हुँ। तो खैर ये तो मैंने मज़ाक करने की कोशिश की। अच्छा, चलो। तो बात ये है कि जिस तरह सादिक खान मेयर हैं, हुँ, 93 से 95% कह रहे हैं, जो पोलिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कि ममदानी के जीतने के चांसेस हैं। ठीक। न्यूयॉर्क जो यहूदियों का शहर माना जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर एक मुसलमान शख्स में मेयर बन रहा है, जिसके कि मुकम्मल चांसेस हैं मेयर बनने के, और सारी इस्लामोफोबिक कैंपेन के बावजूद भी इसमें कोई रुकावट नज़र नहीं आती। हुँ, खैर इंसानी दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो वो सकता तो है, कुछ भी लेकिन हो सकता है, हाँ, हाँ। मैं तो आपको ये जो आपने आपने बात ममदानी की ना, ममदानी मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिएगा। ये आज का फॉरेस्ट हिल्स, जो आप जानते हैं फॉरेस्ट हिल्स का जो वहाँ पे मामला है, वहाँ पे उसको देखें कि जो रिसेप्शन मिल रही है, आज ही की, जहाँ पे अ, बर्नी सैंडर्स हैं, बाकी लोग हैं, ज़रा ये देखिएगा, फिर उसमें मैं चाहूँगा इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें हमारे लिए। ये देखिए। ये मैंने देखा नहीं।
یہ ذرا دیکھیے یہ یہ آپ اس کے کا ابھی پاکستان میں آپ کے جو پاکستان میں جو آپ کے زائرین اور مشاہدین ہیں ان کو تو پھر شاید عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے یاد آ جائیں گے. یاد آ جائیں گے. یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی وہ ایسا نہیں علاقہ ہوا ہے تھا. جو کسی زمانے یہ میں یہودی علاقہ ہوا کرتا تھا اور ابھی بڑی تعداد میں یہودی ہیں. ہاں یہ کوئنز میں ہے نا, فارسٹ ہلز ہاں کوئنز میں. فارسٹ آپ بتا رہے ہیں. ہاں اور جو یہودی وہاں باقی ہیں وہ ممدانی کے سپورٹرز نہیں, حالانکہ ممدانی کا بہت بڑا بیس سپورٹر ینگ ریفارم یہودی ہیں, لیکن یہ کنزرویٹو یہودیوں کا علاقہ ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں کیونکہ ڈیموگرافی چینج ہو گئی نا وہاں پر, کافی بنگلہ دیش کے اور بہت سارے دوسرے لوگ آ گئے. ہاں لوگ وہاں پر ہیں اس علاقے میں. اپنے گیانا کے تھوڑے سے دور پھر جیکسن ہیڈ تو سارا وہ بھی قریبی ہے وہاں سے, وہ تو سارا جنوبی ایشیا کا علاقہ ہے. حالانکہ بالکل. جنوبی ایشیا میں بہت سے ہندو ممدانی کے خلاف جا رہے ہیں, لیکن it is a phenomenon. I mean people from all across the ethnic background جو نا ہر قسم کے لوگ, میجورٹی ینگ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے امید کی بہت بڑی ایک مشعل اس نے وہاں پر نیو یارک میں جہاں پر روشن کی. بہت بڑھ رہی تھی وہ اس نے جلا ڈالی ہے. تو اس کے لیے یعنی وہ بیسیکلی اسٹیٹس کو کے اگینسٹ جا رہا ہے, اسٹیٹس کو کے جو فورسز. میری جو پیشکاشی ممدانی کے بارے میں ہوئی تھی میں بتاتا ہوں کہ میرے بیٹے نے بہت پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں ممدانی مشورہ مانگا کہ میں ممدانی کی کیمپین کی مدد کے لیے اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھو اس کے جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں اس کی, اور اس کے کیمپین کو جو ہے نا پھر لوگ استعمال بھی کریں گے مسلمانوں کے خلاف. لیکن نیو یارک میں فلسطین اور غزہ کے بارے میں بات کرنے والا کا ہونا بھی ضروری ہے یہ, کیونکہ میڈیا کا سینٹر ہے. تو ایک حد تک تم اپنا وقت لگاؤ اس میں. پھر ممدانی نے مجھے کال کیا تھا بہت پہلے, تو اس نے کہا تھا کہ میں اس کی کچھ مدد کروں آلبنی میں جہاں میں منتقل ہو گیا ہوں. تو میں نے پھر اسے یہاں کے کچھ پرانے لیڈرز کے میں نے نام دیا. میں نے کہا کہ تم ڈائریکٹلی ان سے بات کرو, میں ان سے بھی بات کرتا ہوں, تم ان سے ڈائریکٹلی بات کرو تاکہ وہ تھوڑا سا خوش ہو جائیں کہ تم نے بجائے میرے توسط سے جانے کے. تو پھر یہاں سے بھی اس کو بہت فنڈ, جیسے جیسا اس کا گراف آگے بڑھتا گیا ہر طرف سے اس کی فنڈ ریزنگ زیادہ ہونے لگی. مسلمانوں نے بہت زیادہ, اسپیشلی یوتھ نے اس میں والنٹیئر کیا ہے. سینکڑوں آواز ہر انسان نے, ہزاروں لڑکے لڑکیوں نے وقت لگایا ہے اس کے کیمپین میں, اور دوسرے یوتھ نے بھی. نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ دوسری کمیونٹیز بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ایکٹیو, اسپیشلی ینگ یہودیوں نے. ہاں اور انفارچونیٹلی افریکن امریکن جو کہ جن سے زیادہ توقع تھی وہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اتنے اس حد تک ڈیموکریٹک پارٹی کے وفادار ہیں اور پرانی لیڈرشپ کے کہ انہیں کافی وقت لگا اس کی طرف پلٹنے میں. اسی لیے ممدانی نے امام سراج وحد کی مسجد میں جا کے جو سے ملاقات کی, جس کو پکڑ کر اسلامو فوبک نے بہت زیادہ, جس میں ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا تھا, یا اپنے جو سوشل ہے ٹروتھ سوشل پہ اس نے ایک جھوٹا الزام لگایا تھا. اور اس کو انہوں نے غلط طریقے سے غلط الزامات ان کے اوپر لگائے, امام سراج وحد کے اوپر بھی. اسی لیے میری اکثر باتیں ہوتی ہیں نا کہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہونے والا تھا, کیونکہ امام سراج وحد پہ ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو امام سراج وحد کو فوری وہ غلط الزام لگایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ بھی انڈائٹڈ کو کانسپریٹر ہو سکتے ہیں, اور میں بھی انڈائٹڈ کو کانسپریٹر ہو سکتا ہوں. ہر انسان انڈائٹڈ ہے, مطلب ہے کہ اس کو انڈائٹ نہیں کیا گیا, اس پہ الزام لگا دیں آپ, جس کے مرضی پر الزام لگا دیں. تو سراج وحد صاحب پہ کہ یہ ورلڈ ٹریڈ ٹاور کہ پہلا جو بامبنگ ہوئی تھی اس کا انڈائٹڈ کو کانسپریٹر ہے, یہ تو کوئی اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بات کریں گے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیئر وغیرہ کو اگر لائیں گے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے, آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ پھر وہ حماس کا نام لے کے آئیں گے. تو یہ ایکسپیکٹڈ اٹیک ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ تیار رہیں پہلے سے, اور ہو سکا تو اس میں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا کام بڑھتا جائے. اس وقت ممدانی کا یہ تھا کہ فوکس کرے اور آگے بڑھاتے چاہے اپنی لیڈ کو نا, اپنی جو وہ انیسیسری 2-3 دن اس کے خراب ہوئے اس کا جواب دینے میں. اس کے جواب میں ہاں تو یہ ڈسٹریکشن کا ہمارا پھر ابھی کل ہی شاید نا جو کومن میں بہت ہی گندی جو بات کی کہ جو ڈبیٹ کے اندر, ہاں نہیں ڈبیٹ کے بعد میں ریڈیو پروگرام میں, رائٹ ونگ ریڈیو پروگرام میں انہوں نے کہا کہ 9/11 دوبارہ ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا, وہ ہوسٹ نے کہا, ریڈیو ہوسٹ نے, کہ ہاں تو پھر ممدانی جشن منائے گا. تو کومن نے بجائے کہ اس کو بات پہ جو ہے ملامت کرنے کے اس نے اس میں ہاں میں ہاں ملائی.
تو اس پہ یہ کافی جذباتی ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو کس اس سے گزرنا ہوتا ہے. جو ممدانی کی آپ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اسلامو فوبک کی بات نہیں تھی. یہ تو یہ چند مسلمان جو بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ ان کا رویہ جو تھا انہوں نے ممدانی کو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک انکل نے ایک بڑی عمر کے شخص نے مجھ سے آج سے 4 سال جب میں پالیٹکس میں آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنا نام بدل لو یا اپنے مذہب کو مت بتاؤ. تو لیکن یہ تو اپنے نام کو بڑا نمایاں رکھتا ہوا رکھتا ہے. آج شام کے کھانے پہ میری بیوی بتا رہی تھی کہ ممدانی کو دیکھ کر محمد علی جناح یاد آتے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جناح صاحب بھی خواجہ مسلمان تھے, ممدانی بھی خواجہ مسلمان ہے. خواجہ مسلمان ہے. اور اس کو سنیوں نے ان کو بھی سپورٹ کی وہاں پر مکمل طور پہ. یہاں بھی سنی میجورٹی جو ہے ممدانی کو سپورٹ کر رہی ہے نا. تو ہمارے پاس یہ بڑا ایک اچھا ایک اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو موبلائز کیا ہے اس نے ووٹرز کو, جس طریقے سے ایک اس نے کیمپین اپنی دیکھیں نا, 1 سال پورا اس ٹیمپو کو بلڈ کرنا پھر اس کو مینٹین کرنا, یہ جو سسٹینیبلٹی ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے. آپ بھی کیمپین چلاتے رہتے ہیں, آپ بھی ایڈووکیسی کرتے ہیں, یہ کیسے اس نے کر لیا؟ میں تو حیران ہوں. یہ کیونکہ ممدانی کا جو ہے نا اس پہ ایقان تھا کہ وہ حق پر ہے. اور لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ممدانی کے والدین نے, جو کہ بڑے ایلیٹ ٹائپ کے لوگ ہیں, ایک چھوٹی سی دعوت میں اس کی والدہ نے, اس کی ماں نے کہا تھا کہ ایکسیپٹ کہ ممدانی جو ہے الیکشن اس لیے لڑ رہا ہے کہ اس کے جیتنے کی کوئی چانسز نہیں ہے اور وہ بڑھانے کے لیے لڑ رہا ہے. تو لیکن جیسے ممدانی کو احساس ہوا کہ نہیں, لوگ جو ہے اس کی طرف بڑی تعداد میں اس کی طرف آ رہے ہیں, تو پھر وہ اپنی بات پہ ڈٹ گیا اور اس نے اپنی سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلایا, ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں جو فلم پروڈیوسر بھی ہے اس نے بھی بڑی مدد کی ہوگی اپنے مشوروں سے. تو اس نے جو سوشل میڈیا پہ کیمپین چلایا اس پہ وہ یوتھ کو اٹریکٹ کرتے چلے گئی, کیونکہ جو بات کہہ رہی تھی اس میں دم تھا. وہ بات جو کہہ رہا تھا نا کہ اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنا کرایہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, گروسریز افورڈ نہیں کر سکتے, سبزی اور گوشت جا کر انڈا دودھ لانا ان کے لیے بہت مہنگا ہو گیا ہے. جو ہے اگر جاب کریں, دونوں پیرنٹس کو جاب کرنا پڑتا ہے نیو یارک میں, تو پھر ڈے کیئر اتنا مہنگا ہو گیا ہے. تو ساری اس نے کہا کہ اس کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ میں اقدامات کروں گا. اور لوگ تنگ آئے ہوئے تھے مہنگائی سے, اور لوگ تنگ آئے ہوئے تھے اس کو سے اور کرپٹ پولیٹیشین سے. ہاں وہی نا. لیکن یہ جو بیچ میں اسلامو فوبیا بیچ میں آیا ہے, ابھی دیکھیں نا, میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ کچھ کیمپین میلرز جو ہیں انہوں نے اس کی شکل کو بگاڑ کے وہ 9/11 کے کچھ چیزیں بنا کے, جہاز بنا کے, یہ جو اسلامو فوبک یہ جو کیمپین میں آ گیا ہے, اس کا حصہ جو ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے. اور یہ اس کو 9/11 پہ لے جانا, پھر وہی چیزیں لوگوں کو یاد کروانا کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا, میں بھی وہیں پہ تھا جب 9/11 ہوا تھا, حجاب کے اوپر لوگوں کو مارا جاتا تھا, پکڑا جاتا تھا, تھوکا جاتا تھا, اور ٹرینز میں جا کے لوگ جو تنگ کرتے تھے لوگوں کو, داڑھی والے لوگوں کو, دوسرے کو, ایون سکھوں کو بھی اس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو وہاں پہ اس طرح کی چیز دوبارہ سے شروع کرنا یہ تو غیر مناسب نہیں ہے. غیر مناسب, آف کورس غیر مناسب ہے, لیکن ناکام ہو گئی نا یہ جو ان کی کیمپین ہے. لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ ناکام ہو گئی, کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا تجربہ نہیں تھا نا 9/11 کے بارے میں. جبکہ میرا تجربہ اس کی بالکل برعکس تھا کہ میں گجرات سے اس کا مقابلہ کرتا تھا. کہ گجرات میں ایک ٹرین چلی جو اس کو مسلمانوں نے جلایا, بعد میں پتا چلا کہ مسلمانوں نے نہیں جلایا تھا, لیکن ایک ٹرین چلی, 50 سے کچھ بڑھ کے لوگ مارے گئے. اس کے جواب میں جو ہے 1 ہفتے تک گجرات جلتا رہا. تو نیو یارک نے بتایا کہ کون سے محلے میں آگ لگی, کون سے بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا. تو جو کچھ بھی اسکائریٹ انسیڈنٹ تھے وہ تو میں اس کو ایک پازیٹیو انداز میں لیتا تھا کہ بھئی اتنا بڑا حملہ نیو یارک پہ ہوا ہے, اتنا بڑا حملہ کہ دنیا کے اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو پھر جن پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کمیونٹی پر, تو وہ کمیونٹی کا بچنا مشکل ہو جاتا تھا. تو یہ پوٹینشیل نیو یارک میں اور سارے امریکہ میں یہ پوٹینشیل تھا, جس کو دوسری طرف اسلامو فوب استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اس کو دہکایا جائے, بھڑکایا جائے آگ کو. لیکن یہ آگ بھڑکی نہیں, اس لیے کہ لوگوں میں میچورٹی تھی اور خود پولیٹیشین اس زمانے میں, اب تو ٹرمپ کی طرح کے لوگ آ گئے, اس زمانے میں جارج بش نے اپنے سارے جو فارن پالیسی میں جو مسلمانوں کے خلاف اس کی فارن پالیسی اس کے برعکس اس نے امریکہ میں اس نے خود آ کے ٹی وی اسٹیشن پہ مسجد میں بتایا کہ امریکن مسلمانوں کا واشنگٹن میں بھی وہ اسلامک سینٹر گیا تھا. تو اس کی وجہ سے تو یہ جو اتنا بڑے ہی گندے انداز میں جو جس پہ حملے ہو رہے ہیں وہ تو بیک پر ہونا ہی تھا وہ. لیکن ایک اس سے خطرناک حملے جو تھے
وہ سٹل انداز میں جو ہے کہ ممدانی کے بارے میں قوموں کی کیمپین نے جو فلائرز بھیجے تھے اس میں ممدانی کی داڑھی کو ذرا بڑا بتا دیا داڑھی گیا کو، ہاں ہاں تھا، ہاں، اس کے کمپلیکشن کو تھوڑا سا ڈارک کر دیا گیا تھا اور تاکہ کھانے کے اوپر بھی، فارنر ہے یا یہ فنڈامنٹل مسلمان ہیں اس طرح کے. ہوں، تو وہ بغیر کچھ کہے کہ 9/11 نے کہے بغیر ایک سب کانشیس لیول پر انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی تھی. جب وہ ناکام ہوئی تو یہ تو بڑے ہی بھونڈے انداز میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو ناکام ہوں گے. اس سے اسلاموفوب جو ہے وہ خوش ہوتے رہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کر دیا, ٹھیک اس ہے، کو 9/11 سے ملا دیا, لیکن اکثر لوگ اسے ناپسند کر رہے ہیں. ناپسند کرتے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ پولسٹرز جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 92% تک اس کی اپروول ریٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور جیتنے کے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اپروول ریٹنگ چانسز کی بات کر رہا ہوں, چانسز کی بات, چانسز اپروول ریٹنگ تو لیس دین 50% ہی ہے ابھی تک. چلیں چانسز بھی, اگر چانسز بھی دیکھا جائے تو اگر اتنی 90% چانسز ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ نیو یارک جو ہے یہ یہودیوں کا گڑھ ہے, یہاں پہ جو خاص طور پہ جو ریفارمڈ جیوز ہیں, ہیسیڈک جیوز ہیں, یہ بہت بڑی تعداد میں, مطلب اسرائیل سے بھی زیادہ تعداد میں وہاں پہ رہتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ایسے شہر میں جہاں کے یہودی جو ہیں, جو گڑھ ہے ان کا, وہ بھی اگر یعنی 90% میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ووٹ دیں گے نا اس کو, وہ کیوں ووٹ دیں گے اس کو؟ یہاں پر جو غزہ کے لیے جو مہم چلی اس میں تو یہودی آگے آگے تھے نا. شروع سے جوئش وائس فار پیس, جوز اگینسٹ جینوسائڈ, ینگر یہودی, ریفارم یہودی, اور جیوز اگینسٹ زائنزم, جوز اگینسٹ زائنزم, یہ سارے لوگ اس کے تو یہ اچھے انسان ہر جگہ ہوتی ہیں. اور یہودی میں بڑی تعداد میں جو ینگر جنریشن ہے وہ اسرائیل کی اتنے بہیمانہ اور اتنے ظالمانہ جو جینوسائڈ نسل کشی ہوئی اس سے انہیں بہت زیادہ دکھ بھی ہوا, غصہ بھی ہے, کیونکہ ان کا نام بدنام ہو رہا ہے. جیسا کہ مسلمانوں کو آئسس یا تحریک طالبان پاکستان سے جو مسلمانوں کو جو غصہ آتا ہے تو وہی اندر. صحیح بات. اچھا ذرا ساتھ ہی مجھے بتائیں کہ مسلمان کینڈیڈیٹ کا ایک مین اسٹریم لیول پہ آ جانا, تو اگر اس کو دیکھا جائے تو واٹ از ایٹ اسٹیک فار امیرکن مسلمز ناؤ؟ کیونکہ دیکھیں جہاں پہ جو باقی مائنورٹیز ہیں, ریلیجس ریشل کمیونٹیز جو باقی وہاں پہ موجود ہیں, ناٹ جسٹ ان نیو یارک بلکہ نیشن وائڈ اگر دیکھا جائے تو واٹ از ایٹ اسٹیک فار امیرکن مسلمز؟ یہ بھائی دو دھاری تلوار ہے. جو اوباما کی طرف سے جو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی ہے افریقن امریکنز کو, ڈیموکریٹک پارٹی کو, وہ ممدانی کی طرف سے بھی ہونے والا ہے. تو ہمیں اس بات پہ توجہ دینا چاہیے, کیونکہ ہم اس کو روک نہیں سکتے. تو لیکن اس کو پھر ہم کس طرح ڈیل کریں اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. کیوں ہوگا یہ بھائی نیو یارک میں, بڑے بڑے شہروں میں, اب شکاگو, لاس اینجلس, کئی بھی بڑے بڑے شہروں میں, اور ایون چھوٹے شہروں میں, گاؤں میں جو کہ ڈیموکریٹک ٹائپ کے نارتھ ایسٹ میں ہو, اور کیلیفورنیا میں ہو, یا پھر اور اوریگن وغیرہ میں ہو, وہاں کے لوگوں پہ تو اس کا اثر نہیں ہوگا. ان کا کہنا ہوگا کہ بھائی ہر ایک کو حق ہے الیکشن لڑنے کا, اگر وہ مسلمان ہے تو کیا ہوا. تو بلکہ بڑی اچھی چیز ہے کہ امریکہ میں ہم نے ثابت کیا کہ یہ ہر ایک کے لیے ایک ملک ہے. تو یہاں تو ہمیں کوئی یہاں بلکہ فائدہ ہی ہوگا کہ لوگوں میں جذبہ آئے گا کہ ہاں اس بات پہ بات کرنی چاہیے, مہنگائی پر اور کرپشن کے خلاف ہمیں بات کرنی چاہیے. نقصان جو ہوگا وہ رورل امریکہ میں, جہاں پر ریپبلکن پارٹی جہاں پر اسٹرانگ ہے, وہاں پر جائیں گے, کہیں گے دیکھو ہم کہتے تھے نا تم سے کہ مسلمان ٹیک اوور کر رہے ہیں. لندن میں دیکھیں, لندن میں اس وقت ایکسٹریم رائٹ ونگ ریفارم پارٹی, جو کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ یو کے میں, پھر بھی فرانس کے بارے میں تھوڑا بہت تھا کہ ہاں کہ یو کے میں دے آر ناٹ لیڈنگ دا پولز کہ نیکسٹ الیکشن وہ جیتیں گے. تو وہاں پر یہ ہے کہ مسلمان ٹیک اوور کر رہے ہیں. تو اس میں بھی تو امیرکن کنیکشن ہے نا, اس میں بھی امیرکن ہیں نا پیچھے. سارے جو ہے وائٹ سپریمسسٹ ساری دنیا کے انٹرنیشنل ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے نا سارے اس سے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ, کیونکہ میں یہ مانیٹر کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا, تو اس پہ جو ہے ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں ریلز آنے لگی ہیں, شارٹس آنے لگے ہیں, چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے جا کر جو ہے مختلف انفلوئنسرز, اسلاموفوبک انفلوئنسرز ڈیئربورن جا کے وہاں پر صبح میں فجر کی اذان کو ٹیپ کریں گے. دیکھیں امریکہ میں جو ہے صبح میں 5 بجے لوگوں کی نیند میں خلل پڑا, اور یہ مسلمان ٹیک اوور کر رہے ہیں, اور شریعہ کا نفاذ ہوگا یہاں پر, کیونکہ شریعہ کو ڈیمونائز کر دیا نا, کہ شریعہ کا معنی یہ ہے کہ سارے لوگوں کے طالبان آ رہے ہیں, طالبان آر کمنگ, وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں, آپ نے ایک بات بڑی زبردست کہی. ایک تو یہ ہے کہ مسلم ہیں جو ممدانی صاحب ہیں, بلکہ ایک ویزیبل مسلم ہیں, مسلم کینڈیڈیٹ ہیں. ایک طرف تو یہ لگتا ہے کہ جی ایک اس طرح کا ویزیبل مسلم کینڈیڈیٹ کا اس لیول پہ لے کے آنا, ایک طرف تو لگتا ہے یوں ہے کہ جیسے امپاورمنٹ ہوئی ہے امریکہ میں منورٹیز کے حساب سے, مسلمانوں کے حساب سے. لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیک لیش بھی ہے, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جب اندر جائیں گے ریپبلکن سے بات کریں گے تو ایک بیک لیش بھی ہوگا. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ جو ڈائنامک ہے, ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دس ڈوئل ڈائنامک آف امپاورمنٹ اینڈ بیک لیش؟ یہ ہونا ہی تھا, کئی بار کہہ چکا ہوں, یہ ہونا ہی تھا کہ یہ انسانی فطرت ہے
کہ مین بائی نیچر از xenophobic for the last 100,000 200,000 years. کہ سائنس کہتی ہے کہ ہم افریقہ سے نکل کے ساری دنیا میں پھیلے. تو جہاں بھی کوئی گروپ انسانوں کو ہوتا, کہیں دوسرا گروپ اگر آ رہا ہوتا تو یہ سمجھتے کہ دشمن ہے جو حملہ کرے گا, ہماری بھیڑ بکریوں کو چرا لے جائے گا, ہمارے عورتوں کو اٹھا لے جائے گا. یہ انسان میں فطرت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو کراچی میں جو افغان آج سے بہت پہلے سے جو افغان مہاجرین کے خلاف ایک غم و غصہ ہوا تھا, ترکی میں سیرین مہاجرین کے خلاف, اردن میں فلسطینی کے خلاف, یہ جب مسلمانوں میں ہو سکتا ہے تو دوسری جگہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ یورپ میں بھی جو بیک لیش, امریکہ میں بھی, اس لیے کہ وائٹ پاپولیشن کم ہو رہی ہے. 2010 میں پہلی مرتبہ امریکہ میں جو بچے پیدا ہوئے وہ گورے بچے وہ 50% سے 50% کم تھے, اور ہر سال یہ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے گورے بچوں کی. تو اس میں یہ نیچرل ہے, یہ بالکل فطری بات ہے کہ گورے لوگوں میں اسپیشلی جو لوگ جو ہے معاشی طور پہ پیچھے ہو گئے ہیں ان کو اکسایا جا سکتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ملک تمہارا کلچر ختم ہو رہا ہے, ہائی جیک ہو رہا ہے, تمہارے جاب چلے جا رہے ہیں دوسرے لوگ. بڑے مزے کی بات ہے کہ بالکل ہی جاہل قسم کا کوئی گورا شخص, میں لندن کی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, یو کے ٹی وی پہ, تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ باہر لوگ آ کے ہمارے جاب پہ قبضہ کرے. دیکھو ڈاکٹروں کو دیکھو, سارے کے سارے ڈاکٹرز جو باہر کے آئے ہوئے ہیں, میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. وہ بیوقوف تو وہ تو انگریزی بھی ٹھیک سے بولنے پڑے. وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھائی ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے پڑھائی کرنا پڑے گی جو میں نہیں کرتا ہوں, اس وجہ سے ڈاکٹرز کم ہیں اور اس لیے ہمیں باہر سے منگانا پڑا ہے. وہ اتنے دور کا سوچتے نہیں. تو یہ ہونا فطری تھا. تو اس میں جو ہے ٹرمپ ان کو کینڈیڈیٹ مل گیا جو اس طرح کی بات کرنا چاہ رہے تھے. جب سول رائٹس کا موومنٹ سکسیسفل ہوئے اور جانسن نے اس پہ بل پہ سائن کیے اور کالے لوگوں کو گوروں کے برابر حقوق مل گئے, تو جبھی سے بہت سے گوروں میں اس پہ غم و غصہ تھا. وہ میجورٹی میں تھے تو اس غم و غصہ اپنا برداشت کیے ہوئے اپنا کام چلا رہے تھے. جب ان کی میجورٹی کم ہونے لگی تو ان میں غم و غصے کے ساتھ ساتھ خوف و ہراسی پیدا ہونا شروع ہوا اور پیدا کیا گیا. تو کوئی کینڈیڈیٹ تھا مل نہیں رہا تھا ان لوگوں کو ٹرمپ کی طرح جو کہ اس طرح کی باتیں اعلانیہ کرے. ٹرمپ نے پہلے ہی اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ہسپینک جو آ رہے ہیں سارے کے سارے ریپسٹ ہیں. اس طرح کی بات آپ سوچیں جب آپ یہاں لوگ بائی کرتے ہیں, آپ سوچ بھی سکتے تھے کہ کوئی پولیٹیشین اس طرح کی بات کر کے بھی سروائیو کر سکے گا. ہاں, لیکن اس میں یہ بھی ذرا دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ ممدانی کی جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کتنا پریشر آیا ہوگا کہ وہ ایک جگہ پہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ تو اوور ویلمڈ ہو گیا, اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, اور اس نے ساتھ لیکن یہی ضرور اس نے کہا کہ آئی ول ناٹ چینج ہو آئی ایم, آئی ول نو لانگر لک فار مائی سیلف ان دا شیڈوز. اب دیکھیں نا یہ جو صورتحال ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود ایک بندے کی ڈیفائنس شو کرنا, وہ جو ہے کہ what do you see as the strategic and symbolic value of owning, یہ جو آئیڈینٹی اس نے اپنی اون کی ہے نا, کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجک اس کی ویلیو کیا ہے, سمبولک ویلیو کیا ہے, اور کیا اس کے اندر are there any risks involved in it? There are always risks involved, لیکن یہاں بینیفٹ رسک سے پڑھ کے ہیں. ممدانی ایک اچھا شخص ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھا سیاست دان بھی ثابت ہو رہا ہے. اس نے ریئلائز کیا کہ میجورٹی ان چیزوں کو پسند نہیں کر رہی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میں عام سیاست دانوں کی طرح اپنے آپ کو جو ہے نا انکل ٹام لوگوں کی طرح میں اگر یہ کہوں کہ ہاں میں تو میری ماں تو ہندو ہے, میں تو ایسی نام کا مسلمان ہوں, تو اس طرح کی بات کرتا تو پھر لوگوں میں اس کی عزت کم ہو جاتی. اس نے کہا کہ لوگ میں جو ہوں اس پر انہوں نے مجھے بائی اپ کر لیا ہے, وہ مجھ پہ اعتماد کرنے لگے ہیں, میری عزت کرنے لگے ہیں. اگر میں یہاں پر میں نے کمزوری دکھائی, پیچھے ہٹا, تو پھر وہ ختم ہو جائے گی. تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, اور یہ تھا اور ہمیشہ مسلمان رہوں گا. تو دس از ہو آئی ایم, اور امریکہ میں مجھے حق ہے اس کا, اور امریکہ نے مجھے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, اور میں آگے بڑھ رہا ہوں اور میں بڑھتا جاؤں گا. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ جو بلینئرز ہیں نیو یارک میں, آپ کو پتا ہے کہ اٹس اے سٹی آف بلینئرز, وہ جو بلینئرز اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں, میں ابھی یہ دکھا بھی رہا ہوں کہ ویلدی نیو یارک ڈیولپرز ہولڈ میٹنگز ٹو پلاٹ ممدانیز ڈیفیٹ. اب اس میں بلینئرز جو ہیں وہ بھی اس میں اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں فائنینشلی, قوموں کو بھی جو کہ پہلے بھی ہارا ہوا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس وقت کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو شروع سے کر رہے تھے, کیونکہ بلینئرز وہ مسلمان کی حیثیت سے نہیں, کیونکہ وہ سوشلسٹ ہے. بھائی ممدانی از ناٹ اے کینڈیڈیٹ آف مسلمس. ممدانی was and is a candidate of the progressive wing of the Democratic Party, ترقی پسند ونگ کا ایک سوشلسٹ کینڈیڈیٹ ہے, کھل کے اس نے کہا ہے. تو ممدانی نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ برنی سینڈرز سوشلسٹ سینیٹر, دا اونلی سوشلسٹ سینیٹر, وہ امریکہ میں اتنا پاپولر ہے اور ہمیشہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین کر چکا ہے گزشتہ 15 سال سے. تو یہ بات میں گراس روٹ پہ بھی کر سکتا ہوں. پھر خود نیو یارک میں ایک اور فینامینن تھا ہے AOC اوکیسیا کارٹیز الیگزینڈر, وہ بھی بڑی پاپولر ہے.
وہ بھی اس نے بھی آج آنا تھا, پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں آئی, مجھے نہیں رپورٹ ملی ابھی, لیکن وہ آج وہاں پہ بھی تھی, وہ اس نے ہاں آنا اس تھا. نے ون آف دی فرسٹ پیپل جو اس نے ممدانی کو سپورٹ کیا. ڈیموکریٹک پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی پرانی زیادہ تر پرانی, جیسے ہلری کلنٹن ہے, اب ہلری کلنٹن کو دیکھیں اس کی عزت کیوں نہیں ہے. وہ ہاری بھی اس لیے کہ لوگ خود ڈیموکریٹک پارٹی اس کی عزت نہیں کرتی تھی, کیونکہ وہ صحیح کم طور پہ پالیٹیشین تھی, وہ جو ہے نا گرگٹ کی طرح رنگ بدلا کرتی تھی. تو اس نے مسلمانوں سے, یاد ہے آپ کو ویسبری کی مسجد نے اسے, مجھے یاد نہیں, بڑا سا چیک دیا تھا, اور جیسے اس پہ اٹیک کیا کہ یہ مسلمانوں سے پیسے لے رہی ہے, اس نے واپس کر دیا. اور وہ بار بار جھوٹ بولتی ہے کہ میرے شوہر نے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کیا تھا, لیکن عرفات پیچھے ہٹ گیا, وہ کوئی اکارڈ ہوا نہیں تھا, بلکہ وہ بات چیت چلتی رہی تھی. اور بعد میں جو اکارڈ ہوا تھا وہ تابا کا اکارڈ ہوا تھا, جس میں اسرائیل پیچھے ہٹا تھا. تو وہ, لیکن اسے پتا ہے وہ, لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتی رہتی ہے کہ اسرائیلی لابی سے پیسے لے کے. تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے خود نیو یارک میں, اور جہاں ارکنسا میں جس کا شوہر گورنر تھا. تو ممدانی نے دیکھا کہ یہ میری عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ میں پروگریسو باتیں کر رہا ہوں, میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں, اور میں سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور مزے کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے جناب, وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہمارے سب سے پہلا ایک انسان, اور ایز اے مسلمان بھی ہمارے سب سے پہلے ذمہ داری ہے زندہ رہنے کی, اس کے بعد کہ ہمیں اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی, اس کے بعد ہمارے مذہب کا پرچار کرنے کی. لیکن آپ نے, کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی میں چونکہ گیز اور لیسبین ہوتے ہیں, تو سارے کا سارا مسلمانوں کا آج سے غزہ سے پہلے سارا کا سارا غصہ یہ تھا کہ گیز اور لیسبین کو سپورٹ کرتے ہیں. بھائی وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ہاں وہ ہماری تو نہیں ہے نا. کیا تو اسلامی پارٹی تو نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر ڈیموکریسی ہے, رول آف لا ہے, جمہوریت ہے, تو آپ اپنا کام کریں. آپ بولیں کہ یہ جو ہے نا غیر فطری, غیر امورل چیزیں ہیں, یہ غلط ہوتی ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, یہ بات کریں. لیکن اگر آپ ایسی گورنمنٹ کو لائیں گے جو کہ آپ کو اس ملک پر رکھنا ہی نہیں چاہتی, جو کرسچینٹی سے ہٹ کے کسی اور مذہب کو یہاں پنپنا ہی دینا نہیں چاہتی, تو پھر آپ, تو یہ عقل کی بات ہے. تو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں وہ ہم ممدانی کو ووٹ نہیں دیں گے کہ وہ ٹرانس لوگوں کو, گیس کو سپورٹ کرتا ہے. میں نے کہا اس میں تو آپ کا دیکھیں نا, آپ کا بڑا رول آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ ہم اس الیکشن سے پہلے انشاءاللہ جب ووٹنگ ڈے سے پہلے ایک آدھ دفعہ پھر ہم ملیں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو ایڈوکیسی کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی ڈسکشن کی جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ووٹ دیتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی سینسٹیو بھی ہوتی ہیں, ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی. بہت بہت شکریہ, جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. شکریہ جناب. السلام علیکم.